Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala badi'us samawati wal ard wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin fin nar. तमाम किस्म की तारीफ़ात अल्लाह रब्बुल आलमीन वहदहु ला शरीक लायक व ज़ेबा है जो सारी कायनात का तन्हा खालिक व मालिक है, और बेशुमार दरूद व सलाम हो अल्लाह के आखिरी नबी जनाब करीम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दात मुक़द्दसा पर। मोहतरम हाज़रीन, बिदअत के ताल्लुक़ से यहाँ पर ज़मीमा साहिब किताब शेख सालेह अल फौज़ान हफ़िज़हुल्लाह ने लगाया है कि बिदात से बचने से मुतालिक ज़मीमा, और इस ज़िम्न में कुछ बातें पिछले हफ़्ते दर्स में आपने समाअत फरमाई है जिसमें बिदअत की तारीफ़ और बिदअत की अक़साम इन चीज़ों का तज़किरा हुआ, और बिदअत की चार अहम किस्मों का तज़किरा हुआ, यानी कहाँ कहाँ बिदअत इख्तियार की जाती है, जिसमें इबादत की अस्ल में होती है, जैसा कि ऐसी इबादत को बजा लाना जो शरीयत में हो ही ना, जैसा कि कोई नमाज ईजाद कर लेना या कोई ईद जैसा कि ईद मिलाद वगैरह, या मशरू इबादत जो शरीयत से साबित है उसके अंदर इजाफ़ा करना, जैसा कि ज़ुहर और असर की नमाज़ों में 4 के बजाय 5 रकात अदा करना, ये इजाफ़ा है। और इसी तरह तीसरे नंबर पर आता है इबादत की अदायगी की सिफ़त में हो, यानी जो इबादत का तरीक़ा बताया गया है उसमें बिदअत इख्तियार करना, जैसा कि एक आसान सी मिसाल दी गई, नमाज के बाद इज्तिमाई दुआ जो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं। फ़र्ज़ नमाज के बाद दुआ करना है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसनून अस्कार बताए हैं वो करना है, लेकिन उसे इज्तिमाई तौर के पर नहीं अदा किया जाएगा, जैसा कि इमाम पढ़ता है बकिया सारे लोग आमीन बोलते हैं, इसका सबूत नहीं। नंबर 4, मशरू इबादत के वक्त की तख़सीस करना, यानी मिसाल के तौर पर यहाँ पर इन्होंने बताया 15 शाबान का रोज़ा इबादत है, लेकिन उसे किसी तारीख़ के साथ ख़ास कर देना जो शरीयत से साबित नहीं है, गलत है। अब यहाँ तीसरे नंबर के पर एक इंतहाई अहम मुद्दा, अहम बहस के दीन में बिदअत की सारी अक़साम का हुक्म, ये सारी किस्में जो बिदअत की बयान की गई हैं, चाहे असल में हो या मशरू इबादत में ज़्यादती की जाए या इबादत की अदायगी की सिफ़त में किसी किस्मों का इजाफ़ा किया जाए, रद्द बदल किया जाए, मशरू इबादत के वक्तों की तख़सीस करना, ये तमाम किस्मों की बिदअत, इसका हुक्म क्या है? तो ये याद रखिए, दीन में ईजाद की गई हर बिदअत गुमराही है, हराम है, इसलिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इय्याकुम व मुहदसातिल उमूर, तमाम नए उमूर जो कि दीन के नाम के पर दीन में इख्तियार किए जा रहे हैं उससे बचो। फ़इन्ना कुल्ल बिदअतिन दलाला व कुल्ल दलालतिन फिन्नार, इसलिए कि हर बिदअत गुमराही है और हर बिदअत जहन्नम में लेकर जाने वाली है। नीस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है कि मन अहदस फ़ी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्द, कि जिसने हमारे इस दीन में कोई ऐसा तरीक़ा, कोई ऐसा अमल ईजाद किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं है, वो मरदूद है। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये भी फरमान है मन अमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फ़हुव रद्द, जिसने कोई भी ऐसा काम किया जिस पर हमारा हुक्म नहीं था वो मरदूद है, उसे रद्द कर दिया जाएगा, ठुकरा दिया जाएगा। बस हदीस इस बात पर दलालत करती है कि दीन में हर नई चीज़ बिदअत है और हर बिदअत गुमराही और मरदूद है। इसका मतलब ये हुआ कि इबादत और एतिक़ादात में बिदअत हराम है, यानी इबादत जो बिल्कुल वाज़ेह है, नमाज है, रोज़ा है, कुरान है, ये तमाम चीज़ें जो इबादत के दायरे में आती हैं, और एतिक़ादात यानी जो अल्लाह की ज़ात उसकी सिफ़ात से जुड़े हुए मामलात है, वहाँ पर भी किसी नई चीज़ को जो शरीयत ने नहीं बताया है इख्तियार करना बिदअत है। हाँ, बिदअत की नौइयत के एतबार से उसके अहकाम में फ़र्क होगा, जैसी बिदअत होगी जिस किस्मों की होगी उसी एतबार से उसके पर हुक्म लगेगा। ऐसा नहीं है कि तमाम बिदअती को आप मुशरिक करार दें
یا تمام بدعتیوں کو جہنمی قرار دیں، نہیں، بلکہ حالات اور جو بدعت اختیار کی گئی ہے ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد حکم لگے گا۔ اب یہاں پر اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے شیخ صالح الفوزان حفظ اللہ بیان کرتے ہیں کہ اسی میں سے جو کفر صریح ہے، یعنی بالکل واضح طور پر کفر ہے اور اس کے بارے میں کوئی ڈاؤٹ اور کوئی شبہ نہیں ہے، جیسے صاحب قبر کے تقرب کے لیے قبروں کا طواف کرنا، یہ بالکل عام بن چکا ہے کہ لوگ قبروں کے پر جاتے ہیں، طواف کرتے ہیں، بلکہ وہاں جا کر مجاوری بھی کرتے ہیں، یعنی وہاں بیٹھ کر عبادات یا فاتحہ خوانی ایسی بہت ساری چیزیں، چاہے وہ چند منٹوں کے لیے ہو یا گھنٹوں کے لیے ہو، یا تو وہاں پر اعتکاف کیا جاتا ہے، اسی جگہ جا کر مزار کے پاس صاحب قبر کے پاس عورتیں ہیں، مرد ہیں، سب وہاں پر موجود ہوتے ہیں، اور نعوذ باللہ کیا کیا خرافات انجام پذیر ہو رہی ہیں سب کو پتہ ہے۔ اس کے بعد بھی آج کوئی مزارات کے خلاف بولنے کے لیے تیار نہیں، اور اگر ان مدعوں کے پر بات کی جاتی ہے جہاں ایمان جاتا ہے، جہاں توحید پامال ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے حاصل کیے جاتے ہیں بلکہ لوٹے جاتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ عزتوں کے پر بھی حملے ہوتے ہیں، وہاں پر خرافات کے ساتھ ساتھ بدعمالیاں بھی ہیں، زناکاریاں ہیں، بدکاریاں ہیں، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں، لیکن امت خاموش ہے، وہاں بولنے کے لیے تیار نہیں۔ جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید پامال ہو اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کی عزت اور مال کے ساتھ بھی کھلواڑ کیا جا رہا ہے، اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہو سکتی ہے؟ تو قبروں کا طواف کرنا، مجاوری کرنا اور قربانی پیش کرنا، وہاں پر دیکھیے بکرے کو لے کر ذبح کیا جاتا ہے کندوری کے نام کے پر، اور بکرا ذبح کرنے کے بعد آپ دیکھیے گا کہ وہاں جو مجاور ہوتا ہے اس کے حوالے کا دیا جاتا ہے، اب وہ اپنی مرضی سے جن لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا چاہے کرے، اور مخصوص اور اہم چیزوں کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے، بقیہ چیزوں کو دیگر لوگوں کے درمیان تقسیم کرتا ہے، یہ بالکل عام چیز بنی ہوئی ہے۔ اور کھانا بنانا، کندوری بنا کر لوگوں کے درمیان تقسیم کرنا، اور یہ سمجھنا کہ اس سے صاحب قبر خوش ہوگا اور ہماری بگڑی بنائے گا، حاجت روائی، مشکل کشائی کرے گا، یہ کھلا ہوا شرک ہے، کفر صریح ہے، یعنی جو عبادت اللہ کے لیے کرنا چاہیے وہ غیر اللہ کے لیے کی جا رہی ہے۔ یہ تو عبادت ہوئی، ساتھ ہی ساتھ امیدیں وابستہ کرنا، توکل ہے، یقین ہے، عطا کرنے والی ذات، ایسے بہت سارے معاملات اگر آپ دیکھیں گے تو اس کے ساتھ جڑ جاتے ہیں جو خالصتاً لوجہ اللہ ہونے چاہیے، خاص صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہونا چاہیے، وہ غیر اللہ کی طرف، اور وہ بھی زندہ نہیں مردہ کی طرف منسوب کر دیے جاتے ہیں، اور اس سے امیدیں وابستہ کی جاتی ہیں، اس پر یقین، توکل، اعتماد ہوتا ہے۔ یہ بہت زیادہ افسوسناک باتیں ہیں۔ اب یہاں ایک بات بڑی عجیب ہے کہ ایک طرف لوگ مسجدوں کے اندر پابندی لگاتے ہیں کہ خواتین مسجد میں نہیں جا سکتی ہے، وہاں فتنہ پیدا ہوگا، یہ تو صرف ایک ڈاؤٹ ہے، یہ صرف ایک شبہ ہے، لیکن قبروں کے پر تو یہ حقیقت ہے، اور اس کی ویڈیوز موجود ہے، لوگوں نے مشاہدے کیے، بلکہ ایک بندہ اس بارے میں جب بتا رہا تھا، ہمارے یہاں بالکل قریب 40 کا، جہاں موسیٰ قادری کے بارے میں مشہور مزار ہے اور بڑی تعداد میں لوگ وہاں پر جاتے ہیں، وہاں قبرستان بھی ہے، ایک بندہ جس نے اپنی نگاہوں سے دیکھا، کہا کہ 2 قبروں کے درمیان ایک مرد عورت زناکاری بدکاری کر رہے ہیں، اس نے اپنی ننگی نگاہوں سے دیکھا، کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ کہیں اللہ کا عذاب فوراً نازل نہ ہو جائے۔ جو قبر انسان کے لیے عبرت کا مقام ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قبرستان کی زیارت کرو فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ، یہ آخرت کی یاد دہانی کراتی ہے، لیکن وہاں جانے کے بعد انسان اپنی دنیا بھی تباہ کر لیتا ہے، آخرت تو بہت دور کی بات ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں عقیدہ بگڑتا ہے تو معاملات زندگی بھی تباہ ہوتے ہیں، معاملات زندگی بھی بگڑتے ہیں۔ آج ہمارے یہاں پر عقیدے کی خرابی کا مسئلہ کیا ہے؟ ہم یہ جو اوراد اذکار جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، اس کے پر سختی کے ساتھ آواز کیوں اٹھاتے ہیں؟ لوگ کہتے ہیں کہ یہ اذکار میں کیا برائی ہے، اس میں تو اللہ کی حمد و ثنا، اللہ کی توصیف بیان کی جاتی ہے، لیکن اس میں کیا برائی ہے؟ برائی بہت بڑی ہے۔ آج ہمارے یہاں ایک بڑا عام مسئلہ ہے، بالکل مساجد کے اندر بھی لگا ہوا ہے، ایک درود جو من گھڑت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہی نہیں ہے، اور اس کے بارے میں فضیلت بیان کر دی گئی کہ نماز جمعہ کے دن عصر کے بعد اگر کوئی اسے ایک مخصوص تعداد بتائی گئی، اس کو پڑھے گا تو اس کے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے
کہ لوگوں کا عقیدہ بن جاتا ہے کہ اللہ ہمارے 80 سال کے گناہ معاف کر دیا ہے، ایک مرتبہ میں نے زندگی کے اندر کر لیا، سارا معاملہ فنش، اب اس کے بعد میں چاہے بہن بھائیوں کے حقوق کے پر کا سب قبضہ کروں، ناجائز طریقے سے ہتھیار لوں۔ ہمارے یہاں ایسے معاملات ہیں کہ بہت سارے لوگ جو جماعت کے پر جماعت، چلے کے پر چلہ لگا رہے ہیں، اور 3 دن، ہفتہ، مہینہ تو اتنا ہے کہ شمار نہیں کر سکتے، لیکن ان کے معاملات زندگی کے اندر آپ جھانکیں گے تو پتہ لگے گا کہ اپنے سگے بھائیوں کے حق کو دینے میں وہ ٹال مٹول کرتے ہیں۔ ٹال مٹول کی بات کیا کہیے کہ وہ دھڑلے کے ساتھ انکار کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے گناہ تو معاف ہو چکے، ہم نے شب برات کے اندر رات بھر عبادت کر لی ہے، سال بھر کے گناہ معاف ہو چکے، اب کیا ضرورت ہے، اب جو بھی کریں گے سارا معاملہ کلیئر ہو چکا ہے۔ حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ جو جنگ بدر میں شریک ہوئے تھے ان کے بارے میں کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل بدر کے پر جھانکنے کے بعد یہ خصوصی عنایت ہے، توجہ اہل بدر کے لیے، شرکائے بدر کے لیے، اس کے بعد اللہ نے کہا اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، آج کے بعد تم جو چاہے عمل کرو، میں نے تمہارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ تو کیا اصحاب بدر نے، شرکائے بدر نے اس کا مطلب یہ لے لیا کہ اللہ نے ہمارے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے، نہ نماز پڑھو، نہ روزے رکھو، لوگوں کے ساتھ ظلم و زیادتی روا رکھو، اس کا مطلب یہ نکالا تھا؟ اس کے بعد بھی وہ ڈرا کرتے تھے۔ اس میں شرکائے بدر میں حضرت عمر فاروق تھے، وہ تو نفاق سے ڈرا کرتے تھے، جبکہ انہیں پرسنلی ذاتی طور کے پر پتہ نہیں کتنی مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی گئی، اس کے بعد بھی وہ نفاق سے ڈرتے تھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ رہے ہیں کہ میں سارے منافقوں کے بارے میں نہیں جاننا چاہتا، اللہ کے رسول نے تمہیں منافقوں کے بارے میں خبر دی ہے، راز ہے، وہ راز میں نہیں جاننا چاہتا، میں صرف اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کہیں منافقین کی لسٹ میں عمر کا نام بھی تو نہیں ہے رضی اللہ عنہ۔ کتنی بڑی بات ہے، جنہیں نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی وہ نفاق سے ڈر رہے ہیں، آج یہاں ایک درود پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو بخشا ہے سمجھ رہے ہیں، 80 سال کے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، حالانکہ وہ نبی کے ایک ایک لمحہ ساتھی تھے، ایک لمحہ جو انہوں نے نبی کے ساتھ گزارا ہے، پوری دنیا کے مسلمان قیامت تک کے آنے والے اپنی ساری عبادتوں کا صلہ اسے نہیں بنا سکتے ہیں، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتے جو صحابہ نے نبی کے ساتھ ایک ساتھ گزاری ہو، یہ مقام صحابہ کو ملا ہے۔ تو یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے۔ یہ عقیدے کے بگڑنے کے بعد انسان کے معاملات کے اندر بڑی بڑی خرابیاں پیدا ہوتی ہیں۔ تو یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ خواتین کو مسجد میں مت آنے دو ورنہ فتنہ پیدا ہوگا، یہ صرف ایک شبہ ہے، لیکن حقیقت جو ہے اس کے پر کوئی بات نہیں کرتا ہے۔ آج مزارات کے پر کتنی عزتیں پامال ہوتی ہیں، عزتوں کی بات چھوڑ دیجئے، لیکن اس سے بڑھ کر ایمان پامال ہوتا ہے، اس کے بارے میں کسی کو فکر نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا المیہ امت مسلمہ کا ہے۔ تو بدعات کے اندر یہ کفر صریح ہے، یعنی جس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ اب انہی میں سے ہے نظر ماننا۔ آج ہمارے یہاں لوگ کیا کرتے ہیں، مزارات کے پر جاتے ہیں، نظر جس کو منت کہتے ہیں، منت ماننا۔ ہمارے یہاں مالیگاؤں میں ایک سر تھے، ٹیچر تھے، ایک انگلش اسکول کے چاندوڑ کے اندر ہیڈ ماسٹر تھے۔ ان کا نام بڑا عجیب و غریب تھا، نام تھا سپڑو بھائی۔ میں نے کہا کہ مسلمان اور یہ نام بڑا عجیب ہے، سپڑو بھائی، اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو پتہ یہ چلا کہ ان کی والدہ کو جو اولاد ہوتی تھی وہ مر جاتی تھی، یعنی بچے پیدا ہوئے کچھ دن کے بعد انتقال کر جاتے تھے۔ تو انہوں نے سپڑے کے اندر منت مانی کسی مزار کے پر جا کر کہ اب جو میرا بیٹا پیدا ہوگا، اور بابا نے اس کو سلامت رکھا تو اس نے منت مانی، اور جو بھی کرنا تھا اس کے لیے روزہ نماز ہو، جو بھی کرنا تھا یا نذر و نیاز سب کی۔ اس کے بعد جب اولاد پیدا ہوئی اور اللہ نے زندگی عطا کی، جی گیا، تو نام سپڑو بھائی رکھ دیا گیا کہ چونکہ سپڑے میں منت مانی گئی تھی اس لیے ان کا نام ہی سپڑو بھائی رکھ دیا گیا۔ آج ہمارے یہاں بہت سارے لوگ سپڑا سمجھتے نہیں ہیں۔ سپڑا جو ہمارے ہاں پرانے زمانے کے اندر، پرانا کہ ہم اپنے زمانے کی بات ہے، ہم نے اپنی ماؤں کو اور خالہ بہت ساری عورتوں کو دیکھا کہ جو چاول کو صاف کرنے کے لیے ایک سپڑا استعمال کرتی تھی۔ سپڑا بعض جگہ کے پر آپ دیکھیے گھان وغیرہ لینے کے لیے بھی سپڑا استعمال کیا جاتا ہے، اس کو بھی کہا جاتا ہے۔ اور سپڑا دراصل چاول وغیرہ کے لیے پرانے زمانے میں آیا کرتا تھا، جسے لکڑی کا بنایا جاتا ہے۔
آج نہیں ہوتا ہے، آج لوگ اس کو استعمال نہیں کرتے، لیکن اگر آپ 15-20 سال پہلے کا زمانہ دیکھیں گے تو وہاں پر عورتیں اسے استعمال کرتی تھیں، اس میں چاول بھی صاف کرتی تھیں، اناج صاف کرتی تھی، گیہوں وغیرہ، اسی کو سپڑا کہا جاتا تھا۔ تو اس سپڑے کے اندر جو کہ قریب 1.5 فٹ کا ہوتا تھا، اور اسی کے اندر انہوں نے منت مانی تھی۔ تو کہنے کا مطلب یہ نذر ماننا۔ آج ہمارے یہاں منتیں مانی جاتی ہے کہ اگر میرے کاروبار کے اندر ترقی ہو گئی، یا میں جو کام کرنا چاہ رہا ہوں وہ کام ہو گیا، یا میرے کاروبار کے اندر اتنی برکت ہو گئی، میرے اس دھندے کے اندر اتنا پروفٹ آ گیا، یا میں گھر بنانا چاہ رہا ہوں وہ بن گیا ہے، یا جو بھی خواہش جڑی ہوئی ہو، اور اس خواہش کو پورا ہونے کے بارے میں منت مانی جاتی ہے۔ حالانکہ ساری چیزوں کو پورا کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالی ہے، وہ خالق ہے، مالک ہے۔ قرآن کتنے واضح طور کے پر کہتا ہے لا یملکون مثقال ذرہ، اللہ کے علاوہ جتنے بھی معبودان باطلہ ہے وہ ایک ذرے کے مالک نہیں۔ ذرہ سمجھ میں آتا ہے، جو آپ دیکھیے گا کہ دھوپ کے اندر کبھی آپ کے گھر میں ایک سوراخ کے ذریعے دھوپ آ رہی ہو اور دن کا وقت ہو، تو آپ دیکھیے گا اس کے اندر جو ذرات آتے ہیں وہ دراصل ذرہ کہا جاتا ہے، انتہائی معمولی چیز۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ اس کے بھی مالک نہیں ہے۔ جب وہ مالک نہیں ہے تو دیں گے کہاں سے؟ ایک آسان سی بات ہے، یہ قلم میرا ہے۔ اگر کوئی شخص اس قلم کو، جس کا مالک میں ہوں، اللہ نے اس قلم کا مالک مجھے بنایا ہے، اگر کوئی شخص میرے علاوہ کسی اور سے کہے گے کہ حافظ صاحب کے پاس یہ قلم ہے مجھے دے دو، تو وہ صاف کیا کہے گا؟ وہ قلم میرا نہیں ہے، میں کیسے دے سکتا ہوں؟ کوئی کہے کہ حافظ صاحب کی گاڑی دے دیجئے، نہیں، آدمی صاف کہے گا کہ میری ہے ہی نہیں، ان کی ملکیت ہے، میں کیوں دوں؟ تو ایسے ہی اللہ کہہ رہا ہے کہ ایک ذرے کا مالک کائنات کے اندر کوئی نہیں۔ تو کسی کی اولاد، یا جس کو اولاد نہیں ہو رہی ہے اولاد دینے کی ملکیت، یا اگر انسانی زندگی کے اندر نقصان ہو رہا ہے فائدہ دینا، یا انسان کی بیماری کو دور کرنا، یہ ساری چیزیں ربوبیت کا حصہ ہے، یہ صرف اللہ ہی کرتا ہے، وہی مالک ہے۔ اگر کوئی شخص اس میں اللہ کے علاوہ کو شریک بناتا ہے تو یہ کھلا ہوا شرک ہے۔ نذر ماننا دراصل انسان کو کھلے شرک کی طرف لے کر جاتی ہے۔ دعا کرنا اور مدد طلب کرنا یہ بالکل عام ہو چکا ہے۔ قبروں کے پر جا کر، آج یہاں چور دروازے کہ نہیں، ہمارے ہاں جو بہت سارے لوگ اگر قبروں کے پر جاتے ہیں سجدہ کرتے ہیں، اگر وہ سجدہ تعظیمی ہے، یعنی ان کی عظمت، ان کی عزت توقیر کے لیے کیا جا رہا ہے، تو اس کا مسئلہ ویسا نہیں ہے، وہ کر سکتے ہیں۔ یہ چور دروازے نکالے جاتے ہیں۔ اگر عبادت سمجھ کر کیا جائے تب وہ حرام ہوگا۔ آپ کچھ بھی کرے، پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو سجدہ کرنا ہی نہیں ہے، وہ چاہے سجدہ تعظیمی ہو، سجدہ عبادت ہو، کسی کی اجازت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے بارے میں کہا، ترمذی کی صحیح روایت، کہ لو كنت آمرا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان يسجد لزوجها، کہ اگر میں دنیا میں کسی کو سجدہ کرنے کے حکم دیتا تو بیوی کو حکم دیتا کہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن سجدہ اللہ کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شوہر کے لیے جو سجدہ کرنے کا حکم دینے کا کہا، تو کیا وہ اس کی عبادت کے لیے تھا؟ سوال ہی نہیں ہوتا کہ اللہ کے رسول کہتے کہ عبادت کے لیے سجدہ کرے، وہ اس کی تعظیم، اس کی عزت کے لیے تھا۔ تو جب شوہر کو اس بات کی اجازت نہیں، جو زندگی کے اندر اپنی بیوی کی تمام جائز خواہشات کو پوری کرتا ہے، تو پھر ایک بابا، ایک صاحب قبروں کو اجازت کہاں سے مل سکتی ہے؟ تو نہ اس کو تعظیمی طور کے پر اجازت ہے، نہ عبادت کے طور کے پر، دونوں غلط ہے اور دونوں نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہ دعا کرنا اور مدد طلب کرنا، یہ تمام چیزیں کفر صریح کے اندر آتی ہیں۔ تو یہ بدعت کی قسم ہے، یعنی اگر یہ بدعت اختیار کی گئی ہے تو اس کے پر کفر صریح کا حکم لگے گا، یعنی اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ ایسا کرنے والا کافر ہو جائے گا۔ اب اس کے اندر ہے دوسرے نمبر کے پر، اسی میں سے جو شرک کا وسیلہ ہے، یعنی شرک نہیں ہے لیکن شرک تک پہنچاتے ہیں، وسیلہ ہے۔ تو اس میں سے کیسے؟ جیسے قبروں کے پر عمارت بنانا، وہاں نماز ادا کرنا اور دعا کرنا، یعنی آپ نماز اللہ کے لیے پڑھیں گے، دعا اللہ سے کریں گے، لیکن وہاں قبر موجود ہے، تو یہ ذریعہ بنے گا، آپ کے دل و دماغ کے اندر یہ خیال آئے گا کہ اس جگہ کے پر نماز پڑھنے سے یا دعا کرنے سے دعا کی قبولیت یا عبادت کی قبولیت کے اندر امید بڑھ جاتی ہے۔ تو دراصل یہ ذریعہ بنتا ہے، یعنی ہم صاحب قبروں کو اس میں انوالو کر رہے ہیں اور اس کے ذریعے اپنی عبادت کا صلہ چاہتے ہیں یا اللہ کی قربت چاہتے ہیں، تو یہ ذریعہ ہیں۔
ہم اس کو ڈائریکٹ کفر سری نہیں کہیں گے، لیکن یہ چیز شرک کا وسیلہ بنتی ہے، اس بنیاد کے پر یہ شرک اصغر ہے، چھوٹا شرک ہے۔ اور اسی میں سے اعتقادی فسق ہے، جیسا کہ خوارج، قدریہ اور مرجیہ کے اقوال اور عقیدوں میں بدعت جو کہ شرعی دلیلوں کے خلاف ہے۔ خوارج وغیرہ کے جو اقوال ہیں، یعنی اگر خوارج کا معاملہ یہ ہے کہ اگر کسی نے کوئی بھی گناہ کیا اسلام کے خارج ہو گیا ہے، ایسا حکم نہیں ہے کہ آپ کسی بھی ایک گناہ کرنے والے کو ڈائریکٹلی اسلام کے باہر قرار دیں، یہ چیز ثابت نہیں ہے۔ اور فسق ہے، یہ بڑا عالمیہ ہے۔ اور مرجیہ کے معاملہ ہی عجیب ہے کہ آپ نے صرف وہ کلمہ پڑھ لیا اور اس کے بعد کتنا بھی بڑا گناہ کرو کوئی مسئلہ نہیں، آپ جنت میں چلے جاؤ گے۔ دونوں دراصل دریا کے دو الگ الگ کنارے ہیں، اور اسلام کی صحیح تعلیمات اس کے بالکل بیچ سے نکلتی ہے۔ تو اس طرح کے اقوال بھی دراصل بدعت ہیں۔ اور اسی میں سے چند گناہ اور بھی ہیں، جیسے عورتوں سے علیحدگی اختیار کرنا، جیسا کہ ایک مشہور بڑی روایت ہے جس میں ایک صحابی نے کہا کہ میں عورتوں سے علیحدگی اختیار کروں گا، شادی نہیں کروں گا، تاکہ نہ بیوی بچے ہوں گے، نہ عبادت میں کسی طرح کا خلل واقع ہوگا۔ سورج کی روشنی میں کھڑے ہو کر روزہ رکھنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو دیکھا تھا کہ وہ سورج کی روشنی میں کھڑے ہیں، آدھا چھاؤں میں آدھا اس میں، بغیر چپل کے، بغیر جوتوں کے سفر کرنا یا تو چلنا، یہ سب ساری چیزیں حالانکہ یہ سب اللہ ہی کے لیے کیا جا رہا، اس کے بعد بھی منع ہے۔ تو جب اللہ کے لیے منع ہے تو غیر اللہ کے لیے کتنا سخت منع ہوگا۔ اور جماع کی شہوت کو ختم کرنے کے ارادے سے خصی ہونا، یہ تمام چیزیں دراصل بدعت ہیں۔ اب یہاں بدعت اور شرک کو ہم جو کہتے ہیں نا، تو دراصل ہر چیز جو خلاف شریعت ہوتی ہے بدعت ہوتی ہے، اور اس میں شرک بھی آتا ہے، اور وہ تمام چیزیں آتی ہیں جو شریعت کے خلاف ہیں۔ تو شرک کا مطلب یہ نہ لیا جائے کہ شرک کو ہم بدعت نہیں کہیں گے، شرک سب سے بڑی بدعت ہے۔ اب یہاں تنبیہ کے طور پر کچھ چیزیں یہاں پر بیان کی ہے، جیسا کہ کچھ لوگ بدعت کے درمیان حسنہ اور سیئہ، یعنی کچھ بدعتیں اچھی ہوتی ہیں کچھ بری ہوتی ہیں، اس کے درمیان تقسیم کی ہے۔ اس کے بارے میں کہا کہ یہ دراصل خطا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام بدعت کے بارے میں کہا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، چاہے وہ حسنہ ہو سیئہ ہو، ساری بدعتیں۔ اور بدعتیں تو دین کے نام پر ہی ہوتی ہے نا، کوئی انسان زناکاری، بدکاری یا کفر، ان ساری چیزوں میں کوئی نئی بدعت تھوڑی اختیار کرے گا، گناہ تو گناہ ہی ہوتا ہے، اس میں کیا الگ اختیار کرنا ہے۔ دراصل بدعت اختیار کی جاتی ہے دین کے نام کے پر، عبادت کے نام کے پر۔ اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں بلکہ کچھ اچھی بھی ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے، حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ شرح 40 میں لکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہر بدعت گمراہی ہے، جوامع الکلم میں سے ہے، یعنی دریا کو کوزے میں سمیٹ دیا گیا، ایک جملے کے اندر بہت بڑی حقیقت، بہت بڑی سچائی کو لا کر بیان کیا گیا ہے، اس سے کوئی چیز باہر نہیں ہے، تمام بدعات کو اس کے اندر لا کر جمع کر دیا گیا ہے۔ اور یہ دین کے اصول میں سے ایک عظیم اصل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی ایسی چیز ایجاد کی جو اس میں سے نہیں ہے، وہ مردود ہے، یہ بالکل واضح ہے۔ اب یہاں بدعت حسنہ کی ایک دلیل دی جاتی ہے۔ بدعت حسنہ کی دلیل کیا دی جاتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تراویح کے بارے میں قول جو بخاری کے اندر ہے، جس کو انہوں نے کہا کہ نعم البدعۃ ہذہ، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے۔ تو یہاں ایک بات اچھے طریقے سے یاد رکھیے گا کہ یہ بدعت لغوی ہے، یعنی لغوی ڈکشنری کے اعتبار سے، نہ کہ شرعی اعتبار سے۔ اب بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو شرعی اعتبار سے الگ مفہوم دیتی ہے اور لغوی اعتبار سے الگ ہوتی ہے، دونوں کا مفہوم جدا جدا ہوتا ہے۔ اب جیسے روزہ الصوم، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لغوی اعتبار سے اگر آپ دیکھیں گے، صوم کا مطلب ہوتا ہے امساک، رک جانا، لیکن کیا صرف رک جانے کے ذریعے آپ روزے کی پوری تعریف بیان کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے، جب تک کہ شریعت کے معنی اور مفاہیم کو اس میں شامل نہ کیا جائے۔ اب شرعی اعتبار سے جب اس کے معنی اور مفہوم کو بتایا جائے گا تو تب سمجھ میں آئے گا کہ صوم یعنی رک جانے کا اصل مفہوم کیا ہے، تو صرف لغوی چیز۔ اب یہاں حضرت عمر فاروق نے جو کہا تھا اس کا مطلب یہ تھا کہ یہ لغوی ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور چیز نقل کی کہ اگر کوئی چیز جو ایک زمانے سے رکی بھی ہو، یعنی پہلے سے وہ چیز کی جاتی تھی
لیکن ایک لمبے زمانے تک بند تھی۔ اب یہ نماز تراویح کئی سالوں تک بند تھی باجماعت، لوگ انفرادی طور پر ادا کر رہے تھے، اجتماعی طور کے پر بند تھی کئی سالوں سے۔ حضرت ابوبکر صدیق کا پورا زمانہ چلا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے کچھ سال چلے گئے، اور اس کے بعد زمانہ آیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا۔ تب اس میں تمام لوگوں کو ایک امام کے پیچھے جمع کر دیا گیا۔ تو حضرت عمر فاروق کا کہنا یہ تھا کہ ایک لمبی اور طویل مدت سے جو اجتماعی شکل میں نماز تراویح نہیں ہو رہی تھی وہ چیز شروع کر دی گئی ہے، یعنی اس کا دوبارہ ایک امام کے پیچھے جمع کر دینا یہ کتنا بہترین ہے۔ یہ لغوی اعتبار سے ہے، شرعی اعتبار سے نہیں ہے، اس لیے کہ بدعت اس کو کہتے ہیں جس کی اصل موجود نہ ہو، اور جب اصل موجود ہے تو بدعت کہاں سے ہوگی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز تراویح 3 دن تک باجماعت ادا کیے ہیں، صحابہ کو پڑھائے، اور جس خدشے کی بنیاد کے پر آپ نے باجماعت ترک کیا اس کی وجہ یہ تھی کہ کہیں امت کے پر فرض نہ ہو، جیسا کہ 5 وقتوں کی نمازیں ہیں، امت کے لیے دشوار ہوگا۔ اب جب نبی چلے گئے ہیں تو اس کی فرضیت کا سوال ہی نہیں ہوتا ہے، لہذا اس بارے میں بات کرنا اور اس کو بدعت کہنا شرعی اعتبار سے غلط ہے، اور اس کے بدعت حسنہ کا جواز لینا یہ بھی غلط ہے۔ اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، جیسا کہ قرآن مجید کو ایک کتاب میں جمع کرنا، حدیث کی کتابت ہے اور اس کی تدوین ہے، یہ ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں بھی، بعد میں صحابہ نے کیا، یہ بھی بدعت ہے، یہ بدعت حسنہ ہے، یعنی اچھی بدعت ہے۔ حالانکہ ان لوگوں کا یہ کہنا غلط ہے۔ حدیث کی کتابت نبی کے زمانے میں ہوتی تھی، جب نبی نے کتابت حدیث سے منع کیا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ صحابہ قرآن کو بھی لکھا کرتے تھے، حدیث کو بھی لکھا کرتے تھے۔ اب ایسا نہ ہو کہ قرآن اور حدیث ایک جگہ جمع ہو جائے، اس لیے کہ قرآن کی نماز کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، دونوں گڑمڑ نہ ہو، علیحدہ علیحدہ رہیں، اس لیے آپ نے کہا کہ قرآن کو لکھو حدیث کو نہ لکھو۔ لیکن جب ایک مدت گزر گئی اور قرآن کے بارے میں اصحاب کرام اچھے طریقے سے سمجھ گئے اسے الگ لکھنا ہے، اس کو الگ لکھنا ہے، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی اجازت دی کہ اس کو لکھا جائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے حجۃ الوداع کے موقع پر کہا، جب آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا تو ابو شاہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ کے رسول آپ کا یہ خطبہ بہت شاندار ہے، آپ اسے ایک کام کیجئے، لکھ کر دے دیجئے تاکہ میں اپنی قوم تک اسے پہنچا سکوں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اکتبوا لابی شاہ، ابو شاہ کے لیے یہ خطبہ لکھ کر دے دو۔ اور ابو داؤد کی روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث لکھا کرتے تھے، قریش کے لوگوں نے ان کو منع کیا، کہا کہ اللہ کے رسول کبھی غصے میں بات کرتے ہیں کبھی خوشی میں، اور انسان کا معاملہ الگ ہوتا ہے، خوشی میں الگ انداز ہوتا ہے اور غصے میں الگ ہوتا ہے، غم کے موقع پر الگ ہوتا ہے، تو سارے مواقع کے پر تم باتیں لکھ لو گے، تو انہوں نے حدیث لکھنا بند کر دیا۔ لیکن اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا، لوگ ایسا کہہ رہے ہیں، تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اکتب، لکھو، نبی کا حکم ہے لکھو، والذی نفسی بیدہ لا یخرج منہ الا حق، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس زبان سے، اس منہ سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا، چاہے غصے میں ہو، خوشی میں ہو، غم میں ہو، ہر وقت اس زبان سے حق نکلتا ہے، اس میں کبھی کوئی خلاف حق بات نہیں نکلتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث لکھی جاتی تھی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے لکھا بہت ساری احادیث کو، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زکوٰۃ کے پورے مسائل کو لکھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے تھے، تو لکھا گیا۔ ایسے بہت سارے اصحاب کرام کے بہت سارے کتابچے ملتے جس میں انہوں نے حدیثوں کو جمع کیا، تدوین حدیث کا کام ہوا تھا، تو اس کو بدعت کہنا غلط ہے۔ قرآن مجید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لکھا جاتا تھا، ہڈیوں کے پر لکھا گیا، پتھروں کے پر لکھا گیا، تو غلط کیا ہوا؟ بس صحابہ نے یہ کیا کہ اس کو ایک جگہ جمع کر دیا، تو یہ بدعت کہاں ہوئی؟ ایک چیز آلریڈی لکھی ہوئی ہے، اس کی ترتیب اس کا بھی پتہ ہے، بس اسے مرتب کر دیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول نے سورہ بقرہ کے بعد سورہ آل عمران کو پڑھا، اس کے بعد سورہ نساء، اس کے بعد سورہ مائدہ ہے، اس ترتیب کو ایک جگہ لا کر جمع کر دیا کتابی شکل میں، تو اس میں غلط کیا ہے؟ اور یہ اس کے پر اصحاب کرام کا اجماع بھی ہے جس کی اصل موجود ہے، لہذا اس کے بارے میں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور اس سے بدعت حسنہ کے بارے میں بلکہ ہر بدعت کے بارے میں جواز لیا جاتا ہے، غلط ہے۔ لہذا اس باب میں ہمیں بہت چوکنا
چوکنا رہنا چاہیے۔ ہاں، یہاں پر بیان کرنے کا مقصود یہی تھا کہ ہر بدعت کے پر ڈائریکٹلی کفر کا، شرک کا فتویٰ نہیں لگے گا، بلکہ اس عمل کو دیکھ کر اس کی حرمت جدا جدا ہوتی ہے، اسی اعتبار سے فتویٰ لگے گا۔ جیسا عمل ہوگا اسی اعتبار سے اسے ہم بدعت کہیں گے اور بدعت کے حکم میں اس کو شامل کریں گے اور اس کے درجے کو بیان کریں گے۔ ایک کفر صریح ہے یا شرک کا وسیلہ یعنی شرک اصغر ہے یا اس کے علاوہ اعتقادی یا عملی بدعت ہے، ان تمام چیزوں کو الگ الگ دائرے کے اندر رکھا جائے گا۔ اس کے بعد بدعت کے تعلق سے ایک بڑا اہم مقدمہ اور بھی ہے ضمیمہ، کہ مسلمانوں کی زندگی میں بدعت کا ظہور اور وہ اسباب جو اس کا ذریعہ بنے۔ لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ آخر بدعت کے بارے میں جب اللہ کے رسول نے اتنی سختی سے منع کیا، اس کے بعد بھی بدعت اتنی ترویج کیسے پائی، اس کی نشر و اشاعت اتنی زیادہ کیسے پھیل گئی؟ انہی ساری چیزوں کے بارے میں انشاءاللہ آئندہ کے درس میں بات ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار ہمیں بدعات کے بارے میں چوکنا رہنے اور ہر بدعت، چاہے وہ کفر صریح ہو یا شرک اصغر کا ذریعہ ہو، شرک اصغر ہو یا اعتقادی اور فسق والی بدعت، ہر قسم کی بدعت سے محفوظ رکھے، سنت کے پر قائم و دائم رکھے اور اسی چیز کو ہماری نجات کا ذریعہ بنائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔